अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप 3 दिन से सुन रहे हैं किस तरह शबखून मारा अमेरिका ने वेनेजुएला में वहाँ के सदर को अगवा करके ले आए। और अब ये कहा जा रहा है बार बार, सदर ट्रंप ने भी कहा कि वेनेजुएला को हम चलाएंगे। और उसके साथ साथ मार्को रूबियो उनके वजीर खारजा वो भी ये कह रहे हैं कि अ, जब तक हमारी मर्जी के हालात वेनेजुएला में पैदा नहीं होंगे और जब तक वहाँ पे एक जमहूरी तरीके से मुंतखब शुदा हुकूमत नहीं आती, वेनेजुएला का कंट्रोल हमारे पास रहेगा। अब बुनियादी तौर पे बड़ा सवाल ये है कि ये कंट्रोल वो कैसे हासिल करेंगे। क्या उन्होंने वेनेजुएला की अब फौज उसको खरीद लिया है, उसको कम्प्रोम उसके साथ कोई समझौता कर लिया है? और क्या वही समझौता बुनियादी वजह थी निकोलस मदुरो यानी उनके सदर का इस तरह बगैर किसी जानी नुकसान के उनका अगवा हो जाना, यानी उनकी एक पर्सनल आसपास उनकी बहुत बड़ी सिक्योरिटी डिटेल होती है, वो कहाँ चली गई थी जब उनको अगवा करने के लिए ये लोग वहाँ पे पहुँचे हैं? तो अब उसमें बहुत सारी बातें हैं कि आखिर अमेरिका ने ऐसा क्यों किया। और उनसे ये पूछा भी गया कि क्या आप वहाँ पे जल्द अब इंतखाबात करवाएंगे, मिड टर्म इंतखाबात करवाएंगे? तो जॉन डोनाल्ड ट्रंप का ये जवाब था, केवल इसका इन्हिसार इस बात पे है कि बल्कि इस बात का इन्हिसार तेल कंपनियों की बड़ी सरमायाकारी पर होगा। तेल कंपनियां, जो ऑयल इंडस्ट्री है वो तैयार है, और देखना होगा कि वो कितनी बड़ी सरमायाकारी करने पर वहाँ पे आमादा होती हैं। और इसके साथ साथ मार्को रूबियो जो सेक्रेटरी खारजा हैं, President Trump was pretty उनसे clear yesterday. He said the United States is going to run एबीसी Venezuela न्यूज़ के under जॉर्ज what legal स्टेफानोपोलस authority? जो एंकर है, उसने पूछा कि सदर ट्रंप Well, first of all, किस what's going to इख्तियार के happen here is साथ that we have a quarantine under oil. वेनेजुएला That को means their चलाएंगे। economy will not be able to. कानूनी इख्तियार क्या है डोनाल्ड ट्रंप के पास? तो मार्को रूबियो ने कहा कि यहाँ जो कुछ होने वाला है वो ये है कि हमने उनके तेल पर करंटीना लगा दिया है। इसका मतलब ये है कि उनकी मईशत उस तक आगे नहीं बढ़ेगी जब तक कि वो शराइत पूरी नहीं होती जो अमेरिका के कौमी मफाद और वेनेजुएला के अवाम के मफाद में। और हमारा इरादा यही करने के। 2 मरतबा स्टेफानोपोलस ने मार्को रूबियो से पूछा कि आपका इख्तियार क्या है, कानूनी इख्तियार क्या है? तो उन्होंने कहा कि हमारे पास हमारी अदालतों के ऑर्डर हैं जिसके तहत हमने वेनेजुएला के वो जहाज़ सीज किए थे, जब्त किए थे, जिसमें उनके बकौल मनशियात थी। अब एक बड़ी अजीब व गरीब ये सूरत हाल पैदा हो गई है कि कौमी सलामती का नाम इस्तेमाल करके और डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के सदर को अगवा भी कर लिया। और वहाँ पे अब मालूम नहीं वो नक्शा क्या बनता है। लेकिन बुनियादी बात और ये है कि जो जनूबी अमेरिका है, गयाना, ब्राज़ील, कोलंबिया, बोलीविया, चिली, अर्जेंटीना, ये वो ममालिक हैं जहाँ पे अमेरिका की बड़ी ज़बरदस्त दिलचस्पी है। और बुनियादी तौर पे मादनी वसाइल के नुक्ताए नज़र से अब गयाना में तेल है, ब्राज़ील में भी रेयर क्रिटिकल मिनरल्स हैं, उसमें लिथियम भी शामिल है। कोलंबिया में तवानाई और दीगर कीमती धातें हैं, जबकि सूरीनाम और ट्रिनिडाड में भी कुछ ऐसा ही है कि ऑयल यानी तेल और दूसरी धातें हैं। और इसको एक लिहाज से एक लिथियम जो धात है उसका मुसल्लस भी कहा जाता है, यानी बोलीविया, चिली, अर्जेंटीना और ब्राज़ील उसके साथ शामिल है कि ये वो ममालिक हैं जहाँ पे लिथियम के बहुत बड़े ज़खायर हैं। और लिथियम वो धात है जो कि तवील ज़िंदगी वाली लॉन्ग लाइफ बैटरी के लिए बड़ी ज़बरदस्त मुफीद करामद ये धात है। और इसमें 2-3 सेनेटर हैं अमेरिकन, उन्होंने बड़ा वाज़े तौर पे कहा कि, और बल्कि चिली के सदर जो थे गैब्रियल बोरिक, ये आप देख रहे हैं उनकी तस्वीर, उन्होंने मदुरो हुकूमत के बड़े मुखालिफ थे, उनके नाकिद थे। लेकिन अब उन्होंने अपने ताज़ा तरीन जो अमेरिका की फौजी कार्रवाई है उसके हवाले से कहा कि आज इन्होंने वेनेजुएला के साथ ये किया है, कल कोई और मुल्क हो सकता है। अगर वो यहाँ ये कर सकते हैं तो मुस्तकबिल में वो दूसरी जगहों पर क्यों नहीं करेंगे। इस तरह अमेरिका के सेनेटर क्रिस मर्फी
نے یہ کہا کہ وینزویلا پر حملے کا امریکی سلامتی سے کوئی تعلق نہیں ہے، وینزویلا امریکہ کے لیے سلامتی کا خطرہ نہیں ہے، یہ صرف ٹرمپ کے تیل کے کاروبار اور اس کے وال سٹریٹ کا مطلب ہے کہ وہ علاقہ جہاں پہ امریکہ کے اور دنیا کے مالی معاملات طے ہوتے ہیں، اس کے دوستوں کو وہاں پہ موجود ٹرمپ کے دوستوں کو امیر بنانے کے بارے میں ایک پالیسی کا حصہ ہے۔ اور بنیادی طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو مشرق وسطیٰ روس وینزویلا کے حوالے سے خارجہ پالیسی ہے وہ کرپٹ ہے۔ توانائی کے شعبے سے تعلق رکھنے والے وال سٹریٹ کے سرمایہ کار اب تیاری کر رہے ہیں وینزویلا جانے کی تاکہ وہاں سے تیل نکالا جا سکے، اور یہی بات ٹرمپ اور مارکو روبیو نے بار بار کہی کہ ہم وہاں سے بے شمار دولت نکالیں گے، اس کا فائدہ وینزویلا کے عوام کو بھی ہوگا اور ہمیں بھی ہوگا۔ اس طرح ایک اور سینیٹر کرس وان ہالن امریکہ کے، انہوں نے بھی کہا کہ ٹرمپ انتظامیہ امریکی عوام سے جھوٹ بول رہی ہے، یہ کبھی بھی امریکہ آنے والی منشیات کو روکنے کے بارے میں معاملہ نہیں تھا، یہ تو صرف اپنے امیر ساتھیوں کو مزید امیر بنانے کے لیے اور وینزویلا کا تیل ہتھیانے کے لیے ایک کوشش ہے۔ ٹرمپ نے تیل کمپنیوں کے منافع بڑھانے کے لیے امریکی فوجیوں کو خطرے میں ڈالا، یہ ناقابل برداشت ہے۔ حالانکہ شروع میں آپ کو معلوم ہے کہ یہ منشیات کی بات ہوئی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ منشیات ایکسپورٹ ہو رہی ہیں امریکہ کو، جس کی وجہ سے ہم نے یہ کام کیا ہے۔ حالانکہ پچھلے ہی مہینے ہونڈوراس کے صدر خوان اورلانڈو ہرنانڈیز، جس کو امریکہ میں ہی سزا ہوئی تھی، اس کو انہوں نے معاف کر دیا تھا، اور وہ بھی منشیات کے الزام میں گرفتار کر کے اس کو سزا دی گئی تھی۔ تو اب بڑی دلچسپ صورتحال ہے اس میں۔ اس کے حوالے سے میں نے سوچا کہ ورلڈ ان فلکس میں ہمارے ساتھی ہوتے ہیں جاوید حسن صاحب، ان کے ساتھ کیوں نہ بات کر لی جائے۔ ان سے میں نے یہ پوچھا کہ اب چونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے وینزویلا کے ساتھ یہ کام کر لیا، اور پھر مارکو روبیو جو ہیں انہوں نے چین کے حوالے سے یہ کہا کہ جسے میں نے شروع میں بھی کہا کہ ان کا جو موقف یہ ہے کہ ویسٹرن ہیمسفیئر یعنی مغربی جو دنیا کا حصہ ہے اس پر ہمارا حق ہے، ہم یہاں پہ رہتے ہیں، تو کیا کل کو چین بھی یہی کہے گا کہ ہم ایشیا میں رہتے ہیں، ایشیا ہمارا حلقہ اثر ہے اور ہم یہاں پہ چین مخالف اڈے نہیں بننے دیں گے؟ تو میں نے جاوید حسن صاحب سے پوچھا کہ کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے اب چین کیا موقف اختیار کر سکتا ہے، اور کیا تائیوان جس کو چین اپنا ٹوٹ انگ کہتا ہے اس حوالے سے 2026 میں ایسی کوئی پالیسی اختیار کرے گا وینزویلا میں امریکی اقدام کے بعد؟ تو دیکھیے جاوید صاحب نے کیا جواب دیا۔ السلام علیکم جاوید صاحب، ورلڈ ان فلکس میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید۔ السلام علیکم امتیاز بھائی، کیا حال ہے؟ بس شکر ہے جی، ٹھیک ٹھاک۔ بس ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں ہمارے آس پاس کیا ہو رہا ہے، اور جو کچھ وینزویلا میں امریکہ نے کیا ہے، اور اس کے بعد امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے تو ایک بیان میں ایک انٹرویو میں بڑا واضح کر دیا کہ جو دنیا کا جو مغربی حصہ ہے، ویسٹرن ہیمسفیئر، یہ ہمارا ہے، ہم یہاں رہتے ہیں، اور اس کے آس پاس کا جو علاقہ ہے وہ بھی ہمارا ہے، اور ہم اس مغربی ہیمسفیئر میں امریکہ کے مخالفین، حریفوں اور جتنے بھی ہمارے مخالف ہیں ان کے اڈے بننے نہیں دیں گے۔ تو کل کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہی دلیل امریکہ بھی دے سکتا ہے؟ ایشیا میں ہم سب سے بڑا ملک ہیں اور یہ ہمارا گھر ہے، ہمارے اڑوس پڑوس جو ہے ان پہ ہمارا حق پہلا بنتا ہے۔ تو اس کا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ تو ایک چین اور امریکہ کی جو جنگ ہے ایک اور انداز میں کھل کے سامنے آ سکتی ہے اگر چین بھی یہی دلیل دینا شروع کر دے تو؟ دیکھیے، میں اس کے سمجھتا ہوں کہ کافی سارے اس کے پہلو ہیں، مگر آپ نے جو کہا بالکل صحیح کہا کہ یہ ان کا ایک آپ کہہ لیں نیو کولونیلزم ہے کہ ویسٹرن ہیمسفیئر ہمارا ہے، ریسورسز جو ہیں وہاں ہمارے ہیں، کوئی اور جا کے وہاں آئی تھنک چین کا کبھی کوئی ارادہ اڈا بنانے کا نہیں تھا، مگر وہاں کوئی ان کا ڈومیننس نہیں ہوگا۔ اب یہ 21st سینچری میں یہ سوچ بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ یہ سوچ رکھتے ہیں، اس لیے کہ یہ جو ہے آپ سوچیں منرو ڈاکٹرائن،
پہلے کولونیل ڈاکٹرائن جو تھی، امپیریل ڈاکٹرائن وکٹورین ٹائمز، اس سے بھی پہلے جارجین ٹائمز، یہ تو 18th and 19th سینچری کی تھاٹس تھی جو 20th سینچری میں گریجولی ختم کری گئی، اور یہ ابھی اسی کو اپلائی کرنا چاہتے ہیں. آئی تھنک کسی حد تک تو چلے گی اور شاید تھوڑے دن سکسیڈ بھی کر جائے، مگر یہ چائنیز جو ہے، آپ نے پوچھا کہ چائنیز اور رشینز یہ فالو کریں گے یا نہیں. رشینز کا پتہ نہیں، رشینز کا بھی ایک لحاظ سے وہ مینٹالٹی ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ ان کی بھی ہسٹری بڑی امپیریل رہی ہے سار کے زمانے سے، اور وہ بھی کافی اپنے جو نیبرنگ ملک تھے ان پر حاوی رہتے تھے. تو آئی تھنک وہ ٹریڈیشن ہے، اور جو یوکرین میں دیکھ رہے ہیں وہ شاید اسی کا ایک ایکسٹینشن ہے. مگر جو چائنیز ٹریڈیشن ہے اور چائنیز مائنڈ سیٹ ہے وہ بڑا ڈفرینٹ ہے. اینڈ وہ مڈل کنگڈم آپ نے سنا ہی ہوگا، آپ تو جاتے رہتے ہیں وہاں، تو ان کا یہ ہے کہ چائنا خود اپنے کو پراسپر کرے، اور یہ ضرور ہے کہ دوسرے جو ممالک ہیں آس پاس وہ ان کے ساتھ اچھی تعلقات ہوں اور ٹریڈ بڑھے، اور اس لیے کہ چائنیز لوگوں کی پراسپیرٹی بڑھے. تو آئی تھنک چائنا میں جب بھی میں نے بات کری، اور وہ تائیوان جو ہے ان کے لیے بہت ہی سینسٹیو ایشو، اس لیے کہ وہ تائیوان کو ایک دوسرا ممالک ایک دم نہیں سمجھتے نا، ہرگز ایک سیکنڈ کے لیے بھی ٹالریٹ نہیں کریں گے کہ آپ سجیسٹ کریں. مگر جب پوچھا کہ آپ اس پر اٹیک کریں، تو جہاں تک میں نے جس سے بھی بات کری، اور جو یہ سمجھدار لوگ ہیں، پالیسی تھنک ٹینکس ہیں، بڑے سینئر پالیسی تھنک ٹینکرز، اور انہوں نے کہا نہیں، اٹیک تو کبھی نہیں کریں گے، مگر یہ ہوگا کہ ہم لوگ کی پریزنس پتہ رہے گا کہ یہ ہم لوگ بھولے نہیں ہیں. تو ایک بہت ہی ڈفرینٹ ایٹیٹیوڈ ہے چائنا میں. اور چائنا، مجھے نہیں لگتا ایک ان نے غلطی کری تھی اور اس کا بار بار ان کو یاد رہتا ہے، اور کبھی اگر زیادہ بات نہیں کرتے اس پر، مگر جب اگر پوچھے، وہ ویتنام میں ان نے اٹیک کرا تھا، آئی تھنک 1980s میں تھا، اور وہ کبھی نہیں بھولتے ہیں یہ لوگ کہ وہ غلطی تھی. تو آئی تھنک یہ بہت ہی تو بنیادی طور پہ سوری بنیادی طور پہ چین جو ہے وہ ہم نہیں سمجھتے کہ اس طرح حملہ کرے گا، لیکن مجھے بھی کچھ چینی دوست ہیں ہمارے، یہی ایسے جن لوگوں کا آپ نے ذکر کیا، ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس وقت جو صدر ہیں شی جن پنگ، انہوں نے جب اقتدار سنبھالا 2012 میں، تو اپنے سامنے 3 انہوں نے مقاصد رکھے تھے کہ آپ نے غربت کا خاتمہ کرنا ہے، کرپشن ختم کرنی ہے، اور ریسٹرکچرنگ کرنی ہے پورے ملک کی، یعنی نئی ترقی کی خاطر آپ نے ایک بڑے پیمانے پہ اصلاحات کرنی ہے. ہم نے بھی کئی چینی دوستوں کو سنا، انہوں نے کہا کہ ہر جنریشن کا ایک ٹاسک ہوتا ہے، ایک بنیادی فریضہ ہوتا ہے، اور جب تک وہ ٹاسک پورا نہ ہو جائے تو شاید ان کی ایگزسٹنس یا ان کی زندگی کا وہ مقصد مطلب پورا نہیں ہوتا. تو اس کانٹیکس میں وہ کہتے ہیں کہ شی جن پنگ کا خواب یہ ہے کہ چین اور تائیوان کا دوبارہ اتحاد ہو جائے، یعنی تائیوان دوبارہ از خود شامل ہو جائے، اور ہم ایسے حالات پیدا کریں گے کہ تائیوان خود بخود کہے گا کہ ہم آپ کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں، کیونکہ یہ ویسے بھی تاریخی طور پہ بھی چین کا ایک انٹیگرل حصہ ہے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بنیادی طور پہ آپ وہی کہہ رہے ہیں کہ چین کی جو ایک انصاف پہ مبنی بین الاقوامی تعلقات ہیں بغیر وائلنس کے، اس پہ وہ کاربند رہے گا، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ 2026 میں تائیوان پہ جا کے قبضہ کر لے. مجھے بہت ہی ڈاؤٹ فل لگتا ہے، مجھے اس میں بہت کم چانسز ہیں کہ وہ جا کے تائیوان پر اٹیک کرے گا اور قبضہ کر لے گا، اس لیے کہ یہ چائنا ابھی جو ہے جس موڑ پر ہے، وہ کوئی انٹرنیشنل کنفلگریشن جو کہتے ہیں وار میں حصہ نہیں لینا چاہتا. ان کی بڑی فوکس ہے اپنے ابھی بھی اکنامک ٹرانسفارمیشن. تو جیسے آپ نے بالکل کہا، شی جن پنگ کا 5th پلان جو ہے اس میں ان کا جو ہے ٹرانسفارمیشن کا، ہائر ٹیکنالوجی، نیچر آف جابس، تو یہ بھی ابھی پورے خواب نہیں ہوئے. تو آئی تھنک بیفور دیٹ فائنل خواب کہ تائیوان از انٹیگریٹڈ انٹو چائنا، آئی تھنک اس کو ضرور ہے،
مگر آئی تھنک فورسفلی کبھی نہیں کہا کہ فورسفلی کریں گے. سو آئی ڈاؤٹ اٹ. مور اوور آئی تھنک جو ایون یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کر رہے ہیں، اینڈ آئی تھنک یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کر رہے ہیں رادر دین آپ سمجھے امریکہ. آئی تھنک اسٹیبلشمنٹ ضرور با اتنی کوئی سمجھداری والی بات مجھے تو نہیں لگتی کہ آپ جا کے ایک ملک پر قبضہ کر لیں گے. جو ان کے سمجھدار کمنٹیٹرز ہیں وہ پوچھ رہے ہیں آج کہ کیا آپ کا کیا انٹینشن ہے. آپ نے عراق میں جا کے حاوی ہو گئے، لوگوں کو اپنے سولجرز کو بھیج دیا، کافی سارے امریکن سولجرز فوت ہو گئے وہاں، اور اس کے بعد حاصل کیا ہوا؟ آپ نے زیادہ خرچ کرا بنسبت حاصل کرنے کے. تو آئی تھنک یہ 21st سینچری میں اس قسم کی کوئرسو ڈپلومیسی شاید یہ 20th سینچری میں چل جاتی تھی، 19th سینچری میں تو یہی طریقہ تھا. تو آئی تھنک 21st سینچری میں آئی تھنک بڑا کم ہے. اور مور اوور آپ اگر ہر چیز ریسورسڈ آپ کی بیسڈ پالیسی ہے کہ اور آئل ہو جائے گی. میں تو سمجھتا ہوں، میں نے بلکہ آرٹیکل بھی لکھی ہے اس پر کہ اگلے 20 سال میں آئل اتنا امپورٹنٹ نہیں رہے گا جس طریقے سے الیکٹریفیکیشن ہو رہی ہے اسپیشلی چائنا میں اور دوسرے ملکوں میں. آئل اس کی امپورٹنس جو ہے کافی کم ہوتی جائے گی. تو آپ آئل بیسک ریسورسز کے لیے آپ ملک پر حملہ کر رہے ہیں، اپنی ڈپلومیٹک کریڈیبلٹی کم کر رہے ہیں. تو آئی تھنک ضرور امپریس ہوئے ہوں گے کافی لوگ کہ بڑا نیٹ آپریشن تھا. وہ اپنے جو آرمی ہے وہاں اس کو ملا کے، ان کے جو سیکیورٹی فورسز ہیں ان کو ملا کے آپ نے جا کے قبضہ کر لیا ایک بندے پر. مگر یہ آئی ڈونٹ تھنک ان کے لیے لانگ ٹرم فائدہ ہوگا اس میں. اچھا، اس میں یہ بتائیں آپ چونکہ اس وقت یورپ میں ہیں کہ جو جیو پالیٹکس ہے، ٹھیک ہے آپ اپنے مفادات کے لیے ممالک ہیں وہ کام کرتے ہیں، لیکن اس تمام معاملے میں دنیا کا وہ حصہ جو کہ دنیا باقی لوگوں کو حقوق انسانی، جمہوریت، انصاف کا درس دیتا تھا، اور بنیادی طور پہ میں بات کر رہا ہوں یورپی یونین کی کیونکہ اس میں 27-28 ممالک شامل ہیں، تو کیا اپنی جان بچانے کے لیے یورپین یونین کا یا بڑے یورپی ملکوں کا ضمیر مردہ ہو چکا ہے؟ امتیاز بھائی شاید ضمیر کبھی تھا ہی نہیں. یہ بات یہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ رول بیسڈ آرڈر، انٹرنیشنل لا، یہ جب تک یہ لوگ فالو کر رہے تھے، اور اس میں فری ٹریڈ بھی آ جاتا ہے کہ یہ جب تک فالو کر رہے تھے اور جب تک اس پر زور کر رہے تھے، جب تک اس سے ان کو فائدہ ہوتا تھا. اب جو ہے دوسرے ملک ابھر رہے ہیں، دوسرے ملک فری ٹریڈ کر رہے ہیں، اور دوسرے ملک اپنے جو ساورنٹی ہے اس کو اسرٹ کر رہے ہیں. اب جو ہے ان کو اتنا محبت نہیں ہے، لگاؤ نہیں ہے وہ جو آپ نے کہا جس پر کہ رول بیسڈ آرڈر، انٹرنیشنل لا، یہ سب چیزیں جو ہیں اب جو ہے ان کے لیے اتنی فائدہ مند نہیں ہے. اور ایک لحاظ سے اگر دیکھیں تو یہ ایک پرانی امپائر، اگر آپ جوڑیں یورپ کو اور امریکہ، ایک پرانی امپائر تھی جو ڈومیننٹ تھی پچھلے کوئی 200 سال سے، وہ اب ڈکلائن میں ہے، اور دوسرے اب ملک جو ہے وہ ترقی کر رہے ہیں، ابھر رہے ہیں. تو اب یہ جو سمجھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی سے تو نہیں جیت سکتے، ٹریڈ سے آپ نے دیکھا کہ اس سال چائنا کا 1 ٹریلین ٹریڈ سرپلس تھا. اب کوئی 16% گلوبل ٹریڈ ایکسپورٹ جو ہے چائنا کر رہا ہے. تو اب یہ ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ ٹریڈ سے یہ جیت نہیں سکتے ہیں، ٹیکنالوجی میں بھی نہیں جیت سکتے ہیں، تو اب زور جبر کر کے یہ جیتنا چاہتے ہیں. لیکن زور زبردستی سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جیت پائیں گے؟ آخر وینزویلا ہے، اس کے آس پاس پھر جتنے بڑے ممالک ہیں، برازیل ہے، کولمبیا ہے، ارجنٹائن ہے، بولیویا ہے، کیا وہ ممالک وہاں پہ بھی یہ ویسے ہی وہاں کی افواج کو، فوجی قیادت کو خرید کے اور وہاں پہ جا کے قبضہ کر لیں گے، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹلی؟ آئی تھنک ہرگز نہیں کر سکتے. آئی ایم ویری کلیئر کہ جو ساؤتھ امریکہ ہے اس کی اچھی خاصی پاپولیشن ہے، امریکہ سے ملا کے کہیں زیادہ ہے، اور وہ یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ بس
ایون آپ دیکھیے گا، آپ نے بات کرنے سے پہلے، جو پروگرام سے پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ وہ وار لارڈز کر لیں گے وینیزویلا میں، اس کو دیکھ لیں گے، مگر اس سے ان کا مقصد جو ہے وہ حاصل نہیں ہوگا. اگر وار لارڈز کریں گے، وہ وار لارڈز ایک دوسرے سے لڑیں گے. اس انوائرمنٹ میں کون انٹرنیشنل، ایون ان کے یو ایس کمپنیز، کون جا کے انویسٹ کرے گا؟ اور وہاں اگر آپ جائیں، بڑی ڈیفیکلٹ ٹیرین ہے، بلینز انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے. وہ جو ہے پہلے جو تھا وہ آپ سمجھ لیں 1940s 50s میں جب بنانا ریپبلکس ہوتے تھے، اس وقت تو اے ٹی این ٹی بڑے آرام سے انویسٹ کر دیتا تھا بڑی اس قسم کے انوائرمنٹ میں. آج کل کے ٹائم میں جہاں شیئر ہولڈرز بہت ہی زیادہ کوشچنز کرتے ہیں، ڈیفیکلٹ ہوگا انویسٹمنٹ کرنے کی. وہ بھی دیکھیں گے کہ کیا انوائرمنٹ ہے، سیکیورٹی انوائرمنٹ ہے. اور تو آئی تھنک یہ جو ہے ایٹیٹیوڈ کہ ہم لوگ جا کے قبضہ کر لیں گے، آئی ڈونٹ تھنک. ابھی ایک سروے آیا تھا، ڈراپ سائٹ ایک نیوز ایجنسی ہے، آپ نے سنا ہوگا، وہ اس میں سروے کرا تھا وینیزویلا میں. اب وینیزویلا میں بے شک مڈورو صاحب جو ہیں وہ کافی ان پاپولر ہے. آئی تھنک ریئلی ایک ڈکٹیٹر تھے، اس پہ کوئی ہم لوگ کو شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کوئی بہت ہی پاپولر اور عوام کی نمائندہ کر رہے تھے. مگر یہ ہے کہ جب یہ پوچھا گیا کہ آپ امریکن انٹروینشن چاہیں گے کہ نہیں، کوئی 60-65% نے کہا کہ نہیں، وہ امریکن انٹروینشن نہیں چاہیں گے. تو آئی تھنک ہر ملک جو ہے اب جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے ایٹ لیسٹ لوگ. اب کچھ لوگ جو ہوں گے ٹاپ پر، جو شاید مل جائیں اور وہ بیچ دیتے ہیں اپنے ملک کو، نہ اپنے ملک کے جو مفادات ہیں وہ سارے ہینڈ اوور کر دیتے ہیں ریسورسز ان کو، امریکہ کو. اب یہ کچھ دن چل سکتا ہے، کچھ سال چل سکتا ہے، مگر زیادہ نہیں چل سکتا ہے. اب ساری دنیا میں ایون وینیزویلا 30 ملین ہے، برازیل کہیں اور اس سے بڑا ہے. آئی ڈونٹ تھنک یہ کر سکتے ہیں. اور برازیل میں تو آلریڈی بڑی سخت ری ایکشن ہو رہی ہے، اور کچھ جو لوگ ہیں ساؤتھ امریکہ میں وہ کہہ رہے تھے اگر یہی طریقہ ہے دنیا میں، تو ایک فریز میں نے سنا پہلی مرتبہ، لیٹس نیوک اپ، کہ نیوکلر کلب جوائن کریں. اگر یہی ہوتا ہے اپنے کو سیو کرنے، تو یہ ایک بڑا ڈینجرس سچویشن یہ کریٹ کر رہے ہیں. مگر آپ نے جو شروع کرنا تھا جواب، وہ یورپ سے، یورپ کا جو رسپانس ہے بہت ہی ڈس اپوائنٹنگ ہے. اور اس میں یورپ کا اپنا کمپلیٹ، کیا کہتے ہیں انگلش میں، امپورٹنس، کہ کوئی اب ان کی کوئی اپنے میں کوئی سوورنٹی نہیں رہی. ان کی اپنی جو خیال ہے بس وہ جو امریکہ کا آئے گا وہ کر دیں گے، اور ہاں میں لانے کی بس رہ گئی. اور ایک اچھا کانٹرڈکشن ہے کہ ایک طرف آپ پوٹن کو کرٹیسائز کرتے ہیں کہ وہ یوکرین میں حملہ کر دیا، اور دوسرے طرف آپ وہی کنڈون کر رہے ہیں دوسرے ملک میں. نہیں، دوسرے ملک میں وہاں کے صدر کو اغوا کر کے لے آئے ہیں. ہاں، تو یہ تو کوشچن پوچھا جائے گا. اور آئی تھنک یہ تو پچھلے 2 دن سے کافی لوگ پوچھ رہے ہیں کہ اگر پیوٹن جو ہے وہ جا کے زیلنسکی کو اغوا کر لے تو بالکل صحیح، کیا اس میں کیا نقصان ہے؟ تو یورپ نے اپنے کو ایک بڑا کمپرومائز کر دیا ہے، اور اس میں آئی تھنک یورپ کے لیے بھی لانگ ٹرم بڑا نقصان ہوگا. اور اس کی جو مورل اتھارٹی ہوتی ہے، آئی تھنک، آئی نو آج کل کی دنیا میں لوگ سمجھتے ہیں زور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، مائٹ از رائٹ، مگر آئی اسٹل تھنک لانگ ٹرم میں مورل اتھارٹی از ایکسٹریملی امپورٹنٹ بٹوین نیشنز، بٹوین پیپل اٹ سیلف. اینڈ آئی تھنک یہ میں کہوں گا کہ چائنا میں چاہے کچھ ہے، وہ لیجیٹیمیسی اور مورل اتھارٹی پر ان کا کافی خیال رہتا ہے. جی بالکل، آپ نے صحیح کہا کہ چین نے 1949 سے جو پالیسی اختیار کر رکھی ہے کہ دوسرے ملکوں میں آپ نے مداخلت نہیں کرنی، طاقت کا استعمال نہیں کرنا ہے، آرم ٹویسٹنگ نہیں کرنی ہے، اور نہ پابندیاں لگانی ہیں کسی پہ، بلکہ یہ کہ مل جل کر رہیں. اور یہ بڑی پرانے ان کی ایک کنفیوشن فلاسفی ہے کہ اگر آپ کا ہمسایہ خوشحال پرامن ہوگا تو آپ بھی اسی طرح مزید ترقی کر سکیں گے. تو جاوید صاحب، بہت بہت شکریہ اس ورلڈ ان فلکس کے اس شو میں. امید ہے ایک ہفتے کے بعد پھر آپ سے بات کریں گے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو.